अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 27 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग आपकी खिदमत में। मेहरबानी फरमा लें, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। एक अच्छी खबर आज आपके लिए लेके आऊँ, अल्लाह करे ये दुरुस्त साबित हो। और दो चार बड़ी ही तशवीशनाक और नाकाबिल फ़हम खबरें हैं जिनके ऊपर तज्जिया पेश करना है। ये शाम का सदर आपने देखा होगा, अहमद अल शरा, कैसे इसको सर्टन टाइम के दौरान हीरो बनाया गया। बड़ा फाइटर है, आलिम इस्लाम के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए इसके अंदर बड़ा दर्द है। शाम में हुकूमत टॉपल की बशर अल असद की, फिर अचानक पैंट कोट टाई पहना, महंगी कीमती घड़ी पहनी नज़र आई। मेंबर पे बैठा होता मस्जिद में जब ये इक़्तिदार में आया। ये इसराइल के साथ सिक्योरिटी मुआहदा करने का ख़्वाह है। इसने इंटरव्यू में ये बात का इंकशाफ किया, कहते हैं मेरा कोई फड्डा नहीं है इनके साथ। ये बाद में ईरान ने जब ये कहा कि वो जंग को फैलाना चाहते हैं, अगर हम पे हमले हुए तो बाबुल मंदब की पहले धमकी दी गई। यूक्रेन ने एक वेसल गुजर रही थी, उसके ऊपर हमला किया कैस्पियन सी में। तो ईरान के एक इंतहाई अहम रहनुमा ने ये वाजे कर दिया कि बिस्मिल्लाह आप भी आएँ, आप तक पहुँचेंगे और आप ये देखेंगे। तो जो मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ अपने व्लॉग्स में मालूमात की बुनियाद पे कि ये जंग अब आलमी तनाज़ा बनेगी। उसके साथ हम देखते हैं कि जो शाम के व्लॉग में ख़बर दी, तो वीडियो एडिट नहीं मैं कर सका, जल्दी में था। तो जो अमरीकी हथियार ख़त्म हो रहे हैं, अहम मिसाइल्स, चाहे वो थार्ड हूँ, चाहे वो पैट्रियाट हूँ, टोमाहाक हूँ, उसके ऊपर जो ट्रंप ने एक मुज़हिका खेज़ सिलसिला शुरू किया अपने ट्रुथ सोशल की पोस्टों के ऊपर, अपने आप को मसीहा के रूप में, विनर के रूप में, वो एक लतीफ़ा है, वो मैं ज़रूर आपको सुनाऊँगा। लेकिन इन सारे मामला पे बात करने से पहले जो बहुत ही अहम ख़बर सामने आई, अल्लाह करे ये दुरुस्त साबित हो, क्योंकि इससे पहले ऐसी ख़बरों में पाकिस्तान रह चुका है और वो अमूमन गैर संजीदा वाक़या हुई ख़बरें, कुछ लतीफ़े भी बने, चाहे पानी से गाड़ी चलने का वाक़या हो, चाहे चुनियोट में वसी पैमाने पे लोहा निकलने का वाक़या हो, चाहे वो सोना निकलने का वाक़या हो। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक बात समझें, लीस्ट एक्सप्लोर्ड है। पूरी दुनिया का जो माहिरीन हैं जोग्राफ़ी के या मादनियात के, मिनरल्स के, माइंस के, वो ये समझते हैं कि इस खत्े में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी नहीं है। ख़बर है बहुत ही अहम और दिलचस्प। पहले अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। मेरे साथ रहिएगा। आज आपको वो दिखाता हूँ कि कितने हथियार अमरीका के काम हुए और अमरीका पिछले 2-3 रातों से हमले क्यों नहीं कर रहा ईरान के ऊपर। शाम वाले सदर का जिक्र ज़रूर करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ये हुआ ये कि रात के मैंने देखा कि जियो इंग्लिश के ऊपर एक ख़बर आई हुई थी और खालिद मुस्तफ़ा साहब ने ख़बर दी, सीनियर सहाफ़ी। तो कई एक शुकूक शुबात मेरे जहन में आए। एक शय है, आपने सोना देखा होगा, गोल्ड, एक शय है जिसे कहते हैं वाइट गोल्ड, और दुनिया को आने वाले 8 से 10 या 15 बरस कम अज़ कम इसकी अशद ज़रूरत है। इसे कहते हैं लिथियम। लिथियम की बैटरियाँ आपने सुनी होंगी। तो ये इन्होंने ख़बर दी, OGDCL क्योंकि जगह जगह एक्सप्लोरेशन करता रहता है, कुएँ तेल निकालने के लिए, दीगर चीज़ों की दरियाफ़्त के लिए। तो सिंध में कीमती तरीन ये दरियाफ़्त हुई है लिथियम की, इनके बकौल। और ये बहुत बड़ी ख़बर है। ना हमें इकॉनमी मिल रही है, ना रोज़गार या मईशत बेहतर हो रही है। तो अगर ऐसा होता है और दुरुस्त ख़बर साबित होती है तो फिर तो कमाल हो जाएगा। वजह इसे वाइट गोल्ड कहती है पूरी दुनिया। लिथियम के ये जो ज़खायर हैं, एक कुआं था सिंध में, जगह एग्जैक्टली नहीं बताई गई, जहां जियोथर्मल कुएं से जो पानी आ रहा था उसके अंदर लिथियम पाया गया। और ये इसकी मकदार के बारे में जब उसका नमूना लिया गया तो अंदाज़ा हुआ कि पूरी दुनिया में जितने भी मंसूबे इस वक्त मौजूद हैं लिथियम निकालने के या उसे प्रोड्यूस करने के, उनके बराबर है। तो ये लॉटरी लग जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। अब ये जो यानी माहिरीन है इस सिलसिले के, लिथियम LI उसे कहते हैं धात को, वो बताते हैं कि GB में, चित्राल में, JK में, चागी में, इन जगहों पे इसके आसार हैं, लेकिन साइंस नहीं है हमारे पास। पायलट प्रोजेक्ट है कुएं का जहाँ से ये दरियाफ्त हुआ। और ये इस्तेमाल कहाँ होता है? 80% लिथियम जो है ये दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होता है। बिजली ज़ख़ीरा करने के जो सिस्टम्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है। मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत अहम ये एक केमिकल है, धात है, आप कह सकते हैं। मालूमात कम होंगी मेरी, दुरुस्त करें। लैपटॉप के अंदर,
اور دفاعی ساز و سامان کے اندر، حتیٰ کہ کچھ ادویات کے بارے میں پڑھ رہا تھا رات کو، وہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایٹامک نمبر اس کا 3 ہے، سافٹ اور سلور وائٹ میٹل ہے جسے چاقو سے آپ آسانی کاٹ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر پانی یا آکسیجن سے ایکسپوز ہو تو ریئیکشن کرتا ہے، تو اسے پھر اس خاص حالت میں رکھا جاتا ہے، جیسے لیتھیم کی بیٹری کے اندر بھی مایع موجود ہوتا ہے یا سسٹم ایسا رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لائٹسٹ میٹل ہے، ہائیلی ریئیکٹیو ہے، ناٹ اویلیبل ان نیچر ان اٹس پیور فارم بیکاز اٹ ریئیکٹس ریڈیلی ود ایئر اینڈ واٹر۔ لیتھیم آئن بیٹریز آپ یوز کرتے ہوں گے، یہ سب سے بڑے ذخائر اس کی دنیا میں آسٹریلیا میں، پھر چین میں، پھر چلی میں، ساؤتھ امریکہ کا یہ ملک، ارجنٹینیا میں، یہ بھی لیٹن امریکن ہے، زمبابوے میں۔ کمپنیاں جو لیتھیم نکالتی ہیں جس کے اوپر ماہر ہیں، وہ اس میں سب سے نمبر 1 ہے امریکی کمپنیاں، وہ ذریعہ بات جہاں ملے گا چلے جائیں گے، پھر چلی کی، اور پھر چین کی، اور آخر میں آتا ہے آسٹریلیا کی۔ 80% البتہ جو لیتھیم ہے وہ چین دنیا بھر کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ جب گیا تھا چین میں تو لیتھیم کے کاروبار کے اوپر بات کر کے آیا تھا، اور چین بدلے میں ایئر بسیں اور دیگر جو معاملات ہیں وہ مانگ رہا تھا امریکہ سے۔ اور امریکہ کو سب سے بڑی کنسرن بھی یہ ہے کہ اگر چپس ہوں یا یہ موبائل یا لیپ ٹاپ یا بیٹریاں ہوں تو چین کے پاس اگر اس کی صلاحیت ہے تو پھر ہم اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب میں نے دیکھا کہ لیتھیم کے حوالے سے 2-4 چیزیں اور سامنے آئیں۔ ایک ہے لیتھیم ہائیڈروکسائڈ، یہ الیکٹریکل وہیکل میں یوز ہوتا ہے۔ ایک ہے جو بیٹری گریڈ ہے۔ 2022 کی ایک اسٹڈی مجھے بتا رہی تھی کہ اس وقت 2022 میں جو بیٹری کے لیے یوز ہونے والا لیتھیم تھا وہ $80,000 فی ٹن تھا۔ اب قیمت کیونکہ بے شمار جگہوں سے نکلنا شروع ہو گیا تو $8,000 سے $12,000 فی ٹن ہو چکی ہے۔ مہنگی شے ہے، سفید سونا ہے، برآمد ہوتا ہے اللہ کے فضل سے تو بڑا کرم ہوگا۔ لطیفہ یہ تھا یا واقعہ یہ تھا کہ کبھی پانی سے گاڑی چلی ہمارے ہاں، کبھی آپ کو یاد ہے میرے خیال 2015 میں جنوری فروری یا مارچ کا واقعہ ہوگا، اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو وہ چنیوٹ گئے تھے۔ وہ میرا خیال ہے آسمانی کلر کا روایتی شلوار قمیص پہنا ہوا ہے، ڈاکٹر سمر مبارک مند اور رانا ثناء اللہ اور دیگر کھڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا جی یہاں پہ بڑا شاندار لوہا برآمد ہوا ہے نیچے چنیوٹ کے، رجوا کا علاقہ تھا میرا خیال ہے۔ میں ان دنوں دنیا ٹی وی میں ہوتا تو مجھے یاد ہے بڑی ٹرانسمیشن ہوئی، بڑے تبصرے ہوئے، وہ کتنے رہ گیا؟ پھر ہمیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ سے فلاں شے مل گئی۔ تو خدشہ صرف یہ ہے، اللہ کرے یہ خبر درست ہو، کمال ہو جائے گا۔ اب آ جائیں جو دوسری اہم ترین شے ہے۔ کل شام کے ویلاگ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ایران کے اوپر امریکہ نے حملے نہیں کیے، یا ہفتے اور اتوار کی شب حملے نہیں کیے، یا کل رات بھی ایسا نہیں ہوا، تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ جو وال اسٹریٹ جرنل اور دیگر اداروں نے خبر بریک کی، جمعے کو ایک نشست ہوئی تھی ٹرمپ کی، جنرل ڈین کین کے ساتھ جے ڈی وینس اور دیگر موجود تھے۔ ایک صاحب اور بھی ہیں، یہ جنرل ایڈمرل برائڈلی کوپر انہیں کہتے ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود اس کا اہم ترین فوجی رہنما ہے امریکہ کا۔ تو براک ریورڈ نے ایکزیوس کے لیے خبر بریک کی، جو کل شام ہم نے ویلاگ میں ڈسکس کی تھی، کہ اصل میں اس کی سجیشن تھی کہ ہم بمباری جو ہے ایران کے آبنہ ہرمز یا ساؤتھ ایران میں وہ بند کر دیں، کیونکہ یہ اس لمٹ تک جا چکی ہے جس کا اثر نہیں ہو رہا، نتائج نہیں نکل رہے۔ یہ ان کے جرنیل یا ایڈمرل جب یہ باتیں تسلیم کریں اور جمعے کو میٹنگ میں کہیں کہ ہمارے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اثاثے، مہنگے ترین ہتھیار جو بنا رکھے تھے برتری کے لیے وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی پیداوار دوبارہ کریں گے تو وقت لگے گا۔ تو اس کا گراف دکھاتا ہوں، گو کہ کل شام میں اس کے اوپر بات کر چکا تھا۔ گراف دیکھنے کے لیے جو لوگ ویژول دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وال اسٹریٹ جرنل سے لے کے کئی اداروں نے اس کا گراف چھاپا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے اہم ہتھیار ان کے پاس ٹوما ہاک میزائل ہے، یہ 3100 کے قریب ان کے پاس موجود تھے اور یہ 1000 سے زیادہ یوز ہو چکے ہیں۔ 1/3 کچھ چیزیں، کچھ نصف اور کچھ 80% استعمال ہوئی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کم از کم $1 سے $1.5 ملین کا ایک ہتھیار ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ 4 سے 12 سے 15 ملین تک جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک JSSM ہے جو کہ جوائنٹ ایئر سرفیس ٹو میزائل والی کہانی ہوتی ہے، وہ 4400 تھے، وہ 1100 سے زائد استعمال ہو چکے ہیں۔ ایک اور ہے PRSM، یہ 90 تھے، یہ 40 سے 70 استعمال ہو چکے ہیں۔ SM-3 410 تھے، 250 استعمال ہو چکے ہیں۔ تھارڈ جو ان کا سب سے بڑا سپیریئر سسٹم ہے ایئر ڈیفنس کا، وہ 360 تھے، یہ 290 استعمال ہو چکے ہیں۔ اور پیٹریاٹ جو دنیا کا سب سے مہنگا ترین سسٹم ہے، یہ 2330 تھے اور یہ 1430 استعمال ہو چکے ہیں۔ تو ٹرمپ کو جب مشورہ دیا گیا کہ جناب یہ
کارروائی ہے اور خبریں جب چھپیں تو ٹرمپ کو آپ سمجھیں ایک بات، جب بھی اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا کہ اس کی یعنی یہ حملہ نہیں کر سکتا یا اس کے میزائل ختم ہو رہے ہیں یا یہ جنگ ہار گیا، تو وہ ایسی چیزیں ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرے گا جو بڑی مضحکہ خیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر چند جھلکیاں دیکھ لیں لطیفے کے طور پر، اس نے ٹروتھ سوشل کے اوپر کل بے شمار پوسٹیں کی، وہ چھپی دنیا میں۔ کبھی کہتا ہے میں گارڈین آف دی ورلڈ ہوں، دنیا کا مسیحا ہوں، محافظ ہوں، کبھی کہتا ہے ہم نے کھرگ آئلینڈ پہ حملہ کرنا ہے، کبھی کہتا ہے اٹس آر آئل ٹینکر، ایک ٹینکر پہ کھڑا ہے کہ یہ ایران سے جو نہیں گزر پا رہا یہ ہمارے، ہم قبضہ کریں گے۔ کبھی وہ کہتا ہے جارج واشنگٹن کو بچانے والا وہ ہے، نیچے اسے گر رہا ہے، راک سے اسے پکڑ رہا ہے۔ تو عجیب و غریب جب یہ باتیں کرے تو اسے سمجھیں کہ خبریں درست ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو احمد الشرع ہے اس کے اوپر۔ احمد الشرع صاحب اچانک منظر عام پر آتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ابو محمد الجولانی کے نام سے مشہور تھے، اور ہم ایسے جب لوگ دیکھتے ہیں، کریکٹر دیکھتے ہیں تو لا محالہ بڑی وابستگی اختیار کرتے ہیں کہ فائٹر ہے، فلاں ہے، ڈھمکان ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ حقیقت یہ ہے، میں اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ ان میں سے اکثر کردار انسٹالڈ کٹ پتلیاں اور مہرے ثابت ہوتے ہیں، کچھ شروع سے، کچھ اپنی پیک پہ جا کے اور کچھ بعد میں۔ ہی از ون آف دیم۔ وجہ جتنے بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہوں ان سے مجھے اظہار افسوس ہے۔ یہ الجزیرہ کے اوپر اس نے جو بات کی، یہ کہتا ہے جی اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کے لیے ہم تیار ہیں، اور معاہدے میں کئی ممالک شامل ہوں گے۔ معاہدے کا مقصد جو گولان کی پہاڑیوں سے دستبرداری نہیں، یہ تو خیر ہونیو پر اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا 1973 میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا گولان کی پہاڑیوں کے اوپر، اور کہتا ہے شام جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی تنازع میں نہیں جانا چاہتا، اور شرط کیا رکھتا ہے؟ میرا نام جو دہشت گردوں کی فہرست ہے اس سے خارج کیا جائے۔ کیسے کیسے بت تراشتے ہیں آپ، حریت کے نام پہ، جذبے کے نام پہ، نعرے کے نام پہ اور فائٹ کے نام پہ۔ کرتوت کیا نکلتی ہے؟ کٹ پتلی۔ مجھے تو وہ وقت نہیں بھولتا جب یہ یعنی بشار الاسد کی حکومت جب ختم کی گئی تو یہ اقتدار میں آیا۔ میں بتاتا ہوں کس جماعت سے اس کا تعلق تھا۔ تو یہ جب ممبر پہ بیٹھا ہے، تقریر کر رہا ہے، نعرے لگے وہاں پہ، اور جب یہ انٹرنیشنلی آنا جانا اس نے شروع کیا، چاہے وہ ٹرمپ سے اس کی پہلی ملاقات ہو، یہاں مشرق وسطی میں، خاص سعودی عرب گیا تھا، پینٹ کو ٹائی اچانک پہنی جاتی ہے اور پھر ساتھ بڑی قیمتی گھڑی وہ دکھائی دی وہاں پہ۔ میری ویسے قیمتی نہیں ہے، سستی ہے انتہائی۔ ابو محمد الجولانی صاحب جو ہیں 1982 میں پیدا ہوئے، شامی النیات تھے، ریاض میں تھے، تو انہوں نے پہلے جبہات النصرہ نامی ایک تنظیم بنائی جو بعد میں HTS بن گئی، جسے ہم کہتے تھے حیات تحریر الشام۔ اس کے تانے بانے قلعدم جو تھی القاعدہ اس کے ساتھ تھے، اس سے ڈسٹینس اختیار کیا، اس نے فائٹ کی۔ 2024 میں میرا خیال ہے بشار الاسد سے اس نے اس کی حکومت گرانے میں مدد دی، کیونکہ وہاں پہ کئی فورسز آ چکی تھیں۔ شام میں ایک بہت بڑا جنگ کا مرکز تھا، روسی نواز، ایرانی نواز پاورز بھی تھیں، اور امریکہ اور دیگر قوتیں بھی وہاں برسر پیکار تھیں۔ ایندھن عوام بنتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں۔ تو پھر یہ 2025 میں جنوری میں صدر بنا۔ ٹرمپ اس سے ملا تھا 14 مئی 2025 میں ریاض کے اندر، اور وہاں اس نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ جی آپ آ گئے ہیں، بسم اللہ، شام پر جو عائد پابندیاں وہ ختم کر دیں گی۔ پھر نیٹو کا سمٹ ابھی حالیہ دنوں ہوا انقرہ میں، ترکیہ میں، وہاں بھی یہ ملا، پوڈ کاسٹیں بھی کرتا ہے، انٹرویو بھی دیتا ہے۔ یہ کٹھ پتلی جو سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بار بار میں کہہ رہا تھا کہ نریندر مودی، اسرائیل، UAE، گریس جسے آپ یونان کہتے ہیں، اور سائپرس جسے آپ قبرص کہتے ہیں، یا صومالی لینڈ جو اندر سے صومالیہ کے اندر سے پیدا کیا گیا، وہاں ان لوگوں کا ایک اتحاد بن رہا ہے۔ جیسے پاکستان اگر کویت اور سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کرے، ترکیہ کے ساتھ، تو وہاں ایک پیرالل اتحاد بنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس میں برادر اسلامی ملک حصہ بن رہے ہیں، مذہب کے نام پر وہ تانے بانے اسرائیل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ تھی احمد الشرع کی کہانی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اب آ جاتے ہیں وہ جو کیسپین سی کے اوپر، وہ یہ کہ 24 سے 48 گھنٹے پہلے کیسپین سی میں ایک روسی ویسل جا رہی تھی، ٹینکر جا رہا تھا،
اطلاع مغربی میڈیا یہ دیتا ہے کہ وہ ایران کے لیے کوئی ساز و سامان لے کے جا رہا تھا، حالانکہ ایران نے تصدیق کر دی کہ ہاں جی 3 ماہ کی سیز فائر کے دوران ہم نے یہ ڈیفنس سسٹم تگڑا کیا ہے، سامان ملا ہے۔ تو وہاں روسی جہاز کے اوپر حملہ کیا یوکرین نے۔ یاد رہے کہ یوکرین کے جو زیلنسکی ہیں انہوں نے کل بات کی تھی کہ ایران کے پاس جو سیٹلائٹ امیجز آئے مشرق وسطیٰ میں موجود بیسز کے، وہ روس نے فراہم کیے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس کے بعد سے اس نے کیسپین سی میں یوکرین کے جو وہاں پہ موجود ہیں سسٹمز، انہوں نے ایک ویسل کے اوپر حملہ کیا جو روسی تھی، تباہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایران کے ایک بڑے سینئر ذمہ دار ہیں، ممبر ہیں پارلیمان کے، ابراہیم عزیزی، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حملہ جو ایران یا ایران کے مفادات کے اوپر ہوا ہو، اس کی ایک کاسٹ ہے، قیمت ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا ہم جواب نہ دیں۔ تو اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ اس چیز کے عینی شاہد ہیں، وہ اس چیز کو بھگت چکے ہیں۔ تو یوکرین کی باری اگلی ہے، تو یوکرین انتظار فرمائے، دیکھیے ہم کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اگر فہرست میں ایک نئے دشمن کا اضافہ ہونا تو بسم اللہ، پھر ان کے جو رینج ہے میزائلوں کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں فال کرتا ہے، ماں سوائے امریکہ کے وہاں تک ابھی ان کے پاس سسٹم نہیں ہے۔ لیکن یہ زیلنسکی جو اٹھا تھا، اس کی تحریک کا مقصد تھا کہ یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو اپنا سودا بیچنا چاہتا ہے جو اینٹی ڈرون سسٹم ہے، سستے، وہاں پہ 200 سے زائد میں نے بتایا تھا آپ کو، ایکسپرٹس ان کے پہنچے ہوئے ہیں، تو اپنا سودا بیچا جا رہا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عالمی تنازع بن چکا ہے، مختلف پاورز اس تنازع کو ختم کرنے کی بجائے اپنا جو منجن ہے، اسٹرینتھ ہے یا اپنی پوزیشن ہے، اس کو تگڑا کرنے کے اوپر غور فرما رہے ہیں۔ جانے سے پہلے پولی مارکیٹ کے اوپر ایک خبر آئی، یہ جو میامی میں بنیاد رکھتا ہے بندہ جیکسن ہنکلے، وہ کہ یہ پیڈ کام بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا نیتن یاہو جو ہے، جو کہ آ رہا ہے وہاں پہ امریکہ میں، منگل کو میرے خیال اس کی ملاقات ہے ٹرمپ سے، تو اس نے کہا جی یہ پولی مارکیٹ بتا رہی ہے کہ یہ تو الیکشن نہیں جیت رہا، مشکل ہے۔ پھر پولی مارکیٹ نے ایک اور سروے کیا، 54% لوگ سمجھتے ہیں اس کے نزدیک، کیونکہ یہ پولی مارکیٹ وہ ویب سائٹ یا وہ سسٹم ہے جو دنیا کے تاجروں کا پیسہ ڈبوتا ہے یا تارتا ہے، تو ان کو لگتا ہے 60 دن کا سیز فائر آگے بڑھے گا اور ایران امریکہ کے بیچ جو حالیہ کشیدگی تھی ختم ہوگی، کام آگے چلے گا۔ ٹرمپ کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، وال اسٹریٹ جرنل کو اس نے نیا انٹرویو دیا کہ اسلحہ ختم ہو گیا، ذخیرہ ختم ہو گیا، کہتا نہیں غلط ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ اسلحہ، بارود، اس کے ذخائر موجود ہیں، اتنے جو پوری دنیا کے پاس موجود نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ آج ہم نے دیکھنا ہے کشمیر میں پہلے مرحلے کا الیکشن، وہاں کیا نتائج نکلتے ہیں، کتنا پرامن رہتا ہے، اس کے اوپر بات کل ہو چکی۔ اللہ حافظ۔